नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअथुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिन अल मौत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह माइदा और सूरह अनाम का काफ़ी हद तक हमने पढ़ा तरावियों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह अनाम में आता है वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो है जो तुम्हें रात के वक्त मौत अता फरमाता है, और व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और जो कुछ तुम लोग दिन में करते हो वो सब अल्लाह की नॉलेज में है। व यअलम, वो जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, फिर वो तुम्हें दोबारा लौटाएगा, लौटाता है इस दुनिया में ताकि बहरहाल तुम अपने अमाल वगैरह कर लो। तो ये बात हो रही है सोने रात से मुतालिक और दिन से मुतालिक। जो कुछ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुन रहे हैं, अल्लाह में समझने की और अमल की तौफीक अदा फरमाए, मगर इस सब का मकसद जो है शरीयत का, वो असल है मौत, और मौत के आने वाली बाद की ज़िंदगी जो इटर्नल लाइफ है, जो इमॉर्टल लाइफ है हमारी, असल तो उसकी मेहनत है। ये सब कुछ जो कुछ दुनिया में आ रहा है ये तो सिर्फ उसके ज़िम्न में समझें कि एक हमारे लिए टेस्ट है सॉर्ट ऑफ। तो इसीलिए हदीस पाक में है तुहफ़तुल मोमिन अल मौत। जो मोमिन होता है उसका तोहफ़ा, उसका गिफ्ट मौत होता है। दी अल्टीमेट गिफ्ट जो उसका होता है वो मौत होता है। अल मौत अलिफ लाम के साथ आता है। जब कोई लफ्ज़ नाउन अरबी लैंग्वेज में किसी नाउन से पहले अलिफ लाम आता है तो वो कॉमन नाउन से उसको प्रॉपर नाउन में ले चला जाता है। जैसे ये चेयर्स पड़ी हैं, ये रग्स हैं, मैं कहता हूँ कोई एक रग, ये हो सकता है कोई भी इनमें से हो सकता है, बट मैं कहता हूँ द रग। एक होता है अ रग और एक होता है द रग। द जब किसी वर्ड के ऊपर आता है तो वो डिफाइन हो जाता है, इट्स अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह मोमिन का जो अल्टीमेट गिफ्ट है वो क्या है? वो उसकी मौत है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं होती, उसके पास अमाल के हिसाब से अपना वो होता है। लेकिन जो जहाँ पे अमल की कमी होती है, ज़ाहिर है हम जैसे हम लोग डरते हैं मौत से, और मौत के बारे में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हमने वो देखा नहीं है। हमारे बाद में आना होना क्या है वो हमने क्योंकि देखा नहीं है ना, अपनी आंखों से विटनेस नहीं किया है, तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। तो यहाँ कुरान और हदीस में हमें उसकी एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहु व तआला समझाते हैं कि ये रात के वक्त जब हम सोते हैं, जैसे अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ है मौत और एक लफ्ज़ है नौम। इन दोनों का, मौत का मतलब है मौत, मरना, नौम का मतलब है सोना, लेकिन ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए आपस में भी यूज़ होते हैं। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, आगे आएगा, वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। अल्लाह वो है जो नफ्स को, आपकी रूह को ले जाता है अपने में साथ, निकाल देता है सोते वक्त। वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, और फिर जो लोग सोए हुए में रूह उनकी बाहर होती है, और फिर जिसकी बाहर कुछ को रिटर्न करता है अल्लाह, और वो दिन में उठ के दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। और कुछ हैं जिनकी रूह अल्लाह अपने पास रखता है और रात को सोते हुए में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हम कहते हैं इंतकाल कर गए। तो इसे, मौत को अगर आप समझ लें, सोने को समझ लें, तो दे आर वेरी 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 सिमिलर। हम कहते हैं कि अजाब कैसे अल्लाह देगा, कब्र में अजाब कैसे होगा जी? सोना उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। सूरह आगे सूरह कहफ में भी आएगा ना, वतहसबुहुम अयक़ाज़ा व हुम रुकूद। लोग ये समझ रहे हैं ये मरे हुए हैं, लेकिन हालांकि ये तो सोए हुए हैं। तो सोने को और मौत को अल्लाह ने बड़ा आपस में हमें मिलता है शरीयत में कि आपस में मिक्स है। तो इसी तरह यहाँ पे भी असल मकसद तो ज़ाहिर है हमारा अल्टीमेट मौत की ही तैयारी है, लेकिन ज़ाहिर है उस तैयारी के लिए हमारा, क्योंकि ईमान हमने वो विटनेस नहीं किया, हमने वो देखा नहीं है, तो हमें उसके एग्जाम्पल्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं। और फिर हमें अमल बताया जाता है कि ये करने का काम है, ये ना करने का काम है। जैसे आज कारी साहब ने तिलावत की, सूरह माइदा में आया ना, कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसासुन, के जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, ये उसका किसास होता है। एक
کوئی گناہ کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا اللہ نے بالکل کیٹیگورک قصاص یعنی کہ اس کا بدلہ بھی قرآن میں خود ذکر فرما دیا. دس از واٹ ایکوالٹی معاشرے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کیسے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ وہ ہے سارا. ہم لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسرے کلچر سے اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں اور موسٹلی پرابلی ڈزنٹ میٹر، ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اٹس اے گلوبل سوسائٹی، ہم ویسٹرن سویلائزیشن اور کلچر سے اتنا زیادہ انفلوئنسڈ ہیں کہ ہمارے مائنڈز میں وہ چیزیں نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اولیاء اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض. اس میں ایک دوسری ہنٹ بھی ہمیں ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ آل عمران کی تفسیر میں الحمدللہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہود اور نصارہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ تو آپس میں کچھ نہ کچھ بعض سرٹن لوگ ان میں سے سرٹن ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اس سے غالباً پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے سب دشمن نہیں ہیں. یہود اور نصارہ جنرلی ایک ایک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، بہت سارے ان میں اچھے لوگ ہیں. وہ ان لوگوں سے اللہ نے دوستی کے لیے منع فرمایا جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ ایسا ہسٹوریکلی کبھی ہوا نہیں، ہزاروں سال سے یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی کبھی دوستی ان کی ہوئی نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اگر اپنے سامنے کہ آپس میں جو یہود جو نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی ان کی ایک دوستی کائنڈ آف بلڈ اپ ہو گئی، ان سے ہمیں خالی دوستی یا ان سے ٹرسٹ ان بلائنڈڈ جو جس کو کہتے ہیں بلائنڈ فولڈڈ ٹرسٹ وہ کرنے سے منع فرمایا گیا. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے اعراض کریں گے، دور ہٹیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے لوگوں کو، کسی اور کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں آج کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری کیا پرواہ، وہ کسی دوسرے لوگوں کو ہماری جگہ لا کے بٹھا دے گا. یحبہم، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کریں گے. ومن یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا یا تولا منہ پھیرے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے اس کی دشمنی ہو جائے گی. بہرحال یہ یہود اور نصارہ تو خیر اس قرآن میں بار بار آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اصل جو مقصد جو کنفیوژن ہوتا ہے ہم لوگوں کو، ہم جیسے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان میں اعمال کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو ان سے کوئی انفلوئنس ویسے بھی الحمدللہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو وہ چیز اتنا بادر نہیں کرتی. اصل مسئلہ آتا ہے جب ہماری اپنی صفوں میں منافقین ہمیں خود ان اٹ سیلف ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن جب بنتے ہیں. کیسے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں نا نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا، یہ ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں آپ کی بات، واللہ یہ جیسے کھیل تماشے کی کوئی بات ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی. ان لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں آپ جن کے بولتے ہیں نماز پڑھو، یا آپ کے ساتھ ہنسی مذاق میں بات کو اڑا دیتے ہیں. نماز ایک اللہ کا آرڈر ہے، اس میں ہنسی مذاق کی بات کہاں سے آئی؟ تو ان لوگوں سے اللہ نے کہا بچو، ان سے اعراض کرو. اور لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور سب سے بڑے آپ کے بہرحال دشمن جو ہوں گے وہ یہی اگین یہود اینڈ مشرکین. سماؤ اگر آپ دیکھیں گے ہسٹوریکلی ہمیشہ سے جیوز کا اور جو کافر پیگن ورشپرز ہیں ان کا ایک سارٹ آف الائنس ہمیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں دنیا میں نظر آیا ہے، ہمیشہ سے ہزاروں سال سے. بہرحال تو ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں خاص طور سے حکم فرمایا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سورہ مائدہ کے اندر آئی، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی آج، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کے بارے میں حکم آیا، خمر، کہ یہ عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہے، اس سے بچو. عام طور سے کنفیوژن ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار شراب تو کہیں حرام تو نہیں لکھا ہے قرآن میں، جیسے کہتے ہیں احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ نے ربا کے لیے حرام بولا تو شراب کے لیے تو اللہ نے حرام نہیں بولا نا، تو اس کا مطلب کہ یار یہ جائز ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک اصولی مسئلہ ایسا ہے شریعت کا، ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی، کوئی چیز بھی دنیا میں حرام ہو تو وہ بائی ڈیفالٹ نجس ہونا اس کا لازمی نہیں آتا. کوئی بھی ایسی چیز حرام ہے، سود کے پیسے ہیں حرام ہیں، ہماری جیب میں پڑے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. حرام کے پیسے ہیں لیکن نجس نہیں ہے، ان اٹ سیلف اس کو ٹچ کرنے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے. مٹی ہے،
مٹی حرام ہے کھانا لیکن نجس نہیں ہے، پاک ہے، آپ مٹی میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کہنے کو حرام ہے لیکن نماز ہو جائے گی اس پہ پڑھ لیں آپ۔ شراب کے لیے کیا کہ یہ نجس ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو نجس ہوگی وہ بائی ڈیفالٹ حرام ہو جائے گی۔ اگر ہمارے کپڑے پہ پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، سپرم کا ایک قطرہ ڈاٹ گر جائے، ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہم پاک ہی نہیں ہے۔ جو چیز بھی شریعت کے اندر نجس ہوگی وہ بائی ڈیفالٹ حرام ہو جائے گی، اور جو چیز حرام ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ نجس ہو۔ حرام اپنی اٹ سیلف ایک الگ چیز ہے، لیکن نجس ہونا تو اس کو فوراً حرام بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ تو نجس ہے، اس کو تو شیطان نے چھوا ہوا ہے۔ تو اب جو چیز نجس ہو گئی وہ حرام ہونا تو بائی ڈیفالٹ ویسی ثابت ہو گیا۔ تو یہ کوئی ایسے کوشچن یا کنفیوژن کی بات ہے نہیں، بہرحال لوگ کرتے ہیں تو ہم نے سوچا یہاں پہ آج بیان کر دیا جائے۔ اس میں مسئلہ یہی آتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں خاص طور سے عداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ جو خمر میسر، یہ جو جوا اور شراب، جو دو چیزیں ہیں، اس سے اصل ٹارگٹ شیطان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، کہ یہ تمہارے درمیان آپس کی دشمنی اور بغض، ہیٹریڈ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں، اس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے جوا کھیل رہے ہیں، ایک ہارے گا ایک جیتے گا، جو ہارے گا اس کا تو دل خراب ہوگا ہی نا، وہ تو دوسرے کو ہیٹ کرے گا ہی۔ اسی طرح سے جس نے شراب پی ہے اس کے تو کنٹرول میں نہیں ہے اپنی زبان، وہ تو دوسرے کا دل ہرٹ کر سکتا ہے، یا وہ تو دوسرے کو فزیکل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے بائی ڈیفالٹ ان چیزوں کو حرام ہونا اس کا ثابت ہو گیا۔ بہرحال سورہ مائدہ کا نام سورہ مائدہ اس لیے تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب لاسٹ سٹیج ہم نے سورہ آل عمران میں اسٹڈی کیا، تو جب وہ فائنل سپر، جس کو لاسٹ سپر کے نام سے بھی ہم شاید غالباً یہ اسی کی ایگزامپل ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اللہ سے مانگے کیا کریں؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ۔ حواریون جو کمپینینز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ڈسائپلز تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بھوک کا مسئلہ ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں مائدہ کہتے ہیں، آسمان سے اتر کے آیا کھانا ان کے لیے، وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو قالوا نريد ان ناكل منا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہ ہمیں اللہ کے ایمان کے ہونے پر تو بالکل کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ہمارا ارادہ صرف یہی ہے کہ ہم کچھ کھا سکیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے بس۔ تو قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں مائدہ عطا فرما۔ اور اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس یتخذون امي، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مائدہ عطا فرمایا، کھانا عطا فرمایا اللہ نے آسمانوں سے، اور ان کے ڈسائپلز کو، اور انہوں نے نوش فرمایا اور کھایا، اور مزے سے بیٹھے بیٹھے کمرے میں، بند کمرے میں، امیجن کریں۔ لیکن پھر بھی وہ ڈسائپلز تو گنے چنے تھے، 10-12 کے قریب جو فگرز آتے ہیں، نمبرز آتے ہیں، میکسیمم ایک روایت میں آتے ہیں 40 کے قریب تھے، باقی سب کہاں تھے؟ باقی سب تو ان پہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ انفیکٹ آج جو بائبل آپ دیکھتے ہیں، پال واز نیور ایون سو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا کمپینین ہی نہیں تھا اس کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان کے اپنے اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں کہ پال اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی جیزس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن 60 یا 70% جو بائبل آپ دیکھتے ہیں بک آف پال، وہ ساری لکھی ہوئی اس نے ہے، جو سارے عقائد اس بک کے اندر سے آتے ہیں وہ سب لکھے ہیں پال نے۔ بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ گو انٹو دیٹ، مگر آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس یتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو میرے علاوہ خدا بنائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت، میں نے ایسا نہیں کہا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں نے ان سے ایسا کبھی بھی نہیں کہا۔ بہرحال یہ لوگ پھر دین اگین یہ بات ختم سورہ مائدہ میں آج جو قاری صاحب نے کی، وہ اگین نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جو شریعت کا سارا مزاج ہے اور جو شریعت کا سارا مقصد ہے وہ الٹیمیٹلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی کا سارا مقصد ہے، اور سارا قرآن اور یہ پڑھنا پڑھانا یہ ہمارا اصل مقصد بھی، کیونکہ انہی کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جو جوز اینڈ کرسچنز ہیں آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو صرف اپنی بغض اور عداوت کی وجہ سے صرف اس سے جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ
وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، اللہ تو وہ ہے جس کے پاس مفاتیح، چابیاں اور غیب کی چابیاں ہیں، کیز ہیں ٹو دا ہیونز اینڈ ٹو دا تھرونز. یعلم الا ہوا ویعلم ما فی البر والبحر، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور سمندروں میں، اوشنز میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا، ایک درخت کا پتا، لیف بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کی نالج میں ہوتا ہے. اب ملٹیپلائی کریں ہماری ملٹن کے پوری دنیا کے درخت، ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف درخت، ان کے اوپر ملٹی ٹریلینز شاخیں، ان کی برانچز، اور ان کے اوپر سیورل ملٹی ٹریلین ان کے لیفز. ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کی نالج میں ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اگین جو ہم نے آیت شروع میں پڑھی، یہ اللہ کی نشانی ہے جو ہمیں موت دیتا ہے رات میں اور صبح میں واپس عطا کرتا ہے. دیکھیں اگر کوئی موت، دیکھیں کوئی بندہ اگر سویا ہوا ہو نا ہمارے سامنے، اور وہ کوئی بہت ہی اسکیری ڈریم دیکھ رہا ہو، کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو، تو وی کین سی کہ وہ بندہ فزیکلی پین کو فیل کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کی باڈی پہ کوئی نشان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی اس کی جو روح، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ تکلیف کو فیل کرتی ہے. یا اگر وہ بہت اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ خود بخود اس پہ وہ اٹھتا ہے، وہ ایک اچھے موڈ میں خوش اٹھتا ہے، کیونکہ وہ فیلنگ اس کو اللہ پہنچاتا ہے. اسی طرح سے یہ جزا اور عذاب، سزا، اس کا جو سارا مسئلہ ہے عذاب قبر کا، وہ اسی سے ثابت ہوتا ہے. بہرحال اینڈ میں، کنکلوژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج، بلکہ جو ہم نے تراویح میں ختم کیا قاری صاحب نے، اس کے قریب ابراہیم علیہ السلام کی فائنل سٹوری کے اوپر اس سارے مسئلے کو اللہ نے کنکلوڈ کرنے کے یہاں پہ بیان ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهًا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ابراہیم علیہ السلام جن کی مثال ایسی ہے کہ دی الٹیمیٹ مثال اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ان کی قربانیاں اگر ہم دیکھیں اور آگے بیان ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. یہاں پہ بھی یہی وہ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا کہ یہ تم ان کو خدا بنا رہے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا کنفیوژن ہوتا تھا، یہ سب ان کے جو ٹاؤن والے ہیں، یہ لوگ پیگن ورشپرز ہیں، یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اس پہ کبھی مانتا نہیں تھا. ایک مرتبہ فلما جن علیہ اللیل، رات کے ٹائم انہوں نے دیکھا، جب رات چڑھی، ریا کوکبن، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، ایک سٹار کو. قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن وہ ستارہ جب پھر چاند، جب مون رائز ہونا شروع ہوا نا تو اس کی روشنی سے وہ ڈل ہو گیا، غائب ہو گیا ستارہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسا رب ہو سکتا ہے جو غائب ہو گیا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب مون کو انہوں نے دیکھا یہ اوپر آتے ہوئے، انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگین مون جب بازغن اوپر چڑھا تو انہوں نے دیکھا، لیکن جب سورج کی روشنی سامنے آنی شروع ہوئی، مون بھی غائب ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیسا رب ہے جو غائب ہو گیا، ایسا تو رب نہیں ہو سکتا. پھر فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر اس کے بعد سورج نکلا، صبح سورج نکلا. انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ستارے کو، چاند کو، سب کو چھپا دیا. قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال یا قوم انی بری مما تشرکون، مگر وہ جب سورج بھی غائب ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو فتح لگا کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ اس دیکھنے سے، اس سے بری و ذمہ ہے، وہ پاک ہے، نظر آنے سے وہ پاک ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فیمس دعا ابراہیم علیہ السلام کی. جب یہ سب ہوا انہوں نے کہا میں اپنی جہت صرف وجہی للذی، میں اس کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. اور یہ دعا مانگی. اور بہرحال وحاجوکم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی وشیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا. ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن اس کا کنکلوژن کا بالکل فائنل لاک اللہ نے کیا لگایا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی دنیاوی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آج کے اس مبارک دن میں اور اس موقع کی مناسبت سے ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان اور صحیح معنوں میں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر ایمان کی جو نور ہے اس سے داخل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.